जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो जब भी साफ़ती जदोजहद की बात हुई है तो जवाद फैज़ी को हमने आगे देखा, और जब भी कदगन लगाने की बात की है तो कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे जुमले निकाल के ले आते थे, फिर आप ना चाहते हुए भी गुनगुनाना शुरू कर देते थे। जैसे अभी मेरी ज़ुबान पर एक जुमला आ रहा है, जद्दू जाएगा इमरान। ये उस वक़्त की बात है जब फ़ौज चोई साहब बड़े एक्टिव थे। तो आज अता तारड़ बड़े एक्टिव हैं, अता तारड़ दोस्त भी हैं, पी का एक्ट भी आ गया है। फैज़ साहब, देखें, बदलते मौसमों के साथ, वक्त के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ज़बान बंदी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि किसी कानून को इंतकामी तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। इसमें कोई रत्ती बराबर भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि जो सहाफ़ी हैं और जो इस रियासत के साथ, इस मुल्क को कौम के साथ हुब्बुल वतनी निभाते हुए वो अगर तनकीद भी करते हैं, और अगर तनकीद का दायरा जो है वो इस्लाह है, किसी वो हुक्मरान हो, अपोजिशन हो, इदारे हों, तो उस पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल पे। हाँ, ये ज़रूर है कि ये नहीं हक दिया जा सकता चौधरी साहब कि हमें, अब मुझे 33 बरस बीत गए और मैं जो बात खड़ा होके करूँगा, मैं अगर स्टेट चैनल पे हूँ, मैं उसी लहजे में बात करता हूँ, मैं प्राइवेट भी उसी लहजे में बात करता हूँ। सही। मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, और मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता हूँ जिसके बाद सोचा भी जाता है कि हो गया। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इसका कायल नहीं हूँ कि यहाँ पे एक बंदा उठ के कहे काजी फायज ईसा के सर गर्दन उतार लाओ और मैं इतने करोड़ दे दूंगा और वो यूं वायरल हो रहा हो। हमने वो लाउड स्पीकर्स जो है वो बंद किए कि कुफरिया नारे नहीं लगने चाहिए, किसी की फिरके के हवाले से उसको वाजिबुल कत्ल नहीं करार देना चाहिए, बिल्कुल। तौहीन कुरान नहीं होनी चाहिए, तौहीन मज़हब, कोई भी मज़हब हो, तौहीन नहीं होनी चाहिए। ऐसी शख्सियात जिन पे ईमान है मुसलमानों के या जिनके भी, उन तक उंगली नहीं उठनी चाहिए, ज़बानें बेलगाम नहीं होनी चाहिए। वो जो उलमा अपने इश्तहारों पे लिखवाते थे शमशीर बेनियाम, वो कौन सी शमशीर यार, कोई मैदान जंग है। अगर वो बंद किया गया है, लाउड स्पीकर की पाबंदी हुई है, तो उसके बाद आज आप देख लीजिए मुआशरे के अंदर क्या सहाबा के हवाले से, क्या अहले बैत के हवाले से रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चीज़ें नहीं हो रही। इसको रोकना तो है ना, बिल्कुल ये रोक तो रहे नहीं सर, है। यही तो कह रहे हैं कि अली जा, आप उन्हें रोके ना। जनरल सरफराज का अली अली का हादसा हुआ, जो कुछ करैक्टर असैसिनेशन हुई, कहाँ हैं वो लोग? क्यों नहीं आप उन्हें पकड़ सके? ये तो दो आरा है ही नहीं ना, कि जो रियासत के खिलाफ जा रहा है, जो फिरका वारियत फैला रहा है, जो आपकी पर्सनैलिटीज की करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है, आप उन्हें पकड़े ना। बिल्कुल सही है। हमने तो नहीं देखिए रोका है। देखिए कवानीन तो पहले भी थे। कवानीन तो मुझे याद है पीटीआई के दौर में आपने नाम ले दिया वो फवाद चौधरी का, तो उसने उसके साथ बैठे हुए थे हम। जी और जी जब वहाँ उसने कहा जी कि किसी बंदे को पकड़ा जाएगा तो 6 महीने तक ज़मानत ही नहीं है। जी। जब उनसे ये सवाल हुआ कि फवाद साहब, ये 6 महीने बाद अगर वो बेकसूर निकला तो? वो 6 महीने किधर गए उसके? वो कहता कुछ नहीं होता यार, 6 महीने कैद दा केड़ा मसला है। अब आप ये 6 महीने कट सके? सर आप तो घंटा नहीं ਕੱਢ सकिया, वो मैं घंटे तो ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। वो तो वो नहीं निकाल सका। आपने उसकी आनियाँ जाने नहीं दी। वो तो झाग चौधरी और भाग चौधरी और फवाद चौधरी वो सारे लाभ के साथ हो गए थे। लिहाजा मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, हुकूमत वक्त कोई भी हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसके बारे में जो है वो बात ना की जाए। ये हर जितने भी, मैं मौजूदा नहीं, ये पीछे से चलते आए, सही। जिसने जो कानून बनाए मुस्तकिल और ता क़यामत तो कोई हुक्मरान होता नहीं है। लिहाजा जो आने वाले हैं वो बड़े खुश होते हैं कि साढ़े तो पहले ही बना देता है इन्होंने। अच्छा, अकले कुल क्यों होते हैं? मुशावरत करने में इनका क्या जाता है? नहीं, मशावरत देखें। स्टेक होल्डर्स के साथ वो बैठ जाते, उनसे पूछते थे भाईजान ये चीजें करने लगे हैं, कोई तजवीज़ आपके पास है तो बता दें। देखिए इसके हवाले से तो आपने जब वॉकआउट किया प्रेस गैलरी से, तो उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात आपके पास आए, उन्होंने और पिछू आके बिल बताया, मंजूर हो गया। और आके बताया उन्होंने कि नहीं, बिल तो मंजूर हो जाना था, तुसी जिन्ना मर्जी एहतजाज करना था यार, वो अरकान ने करना था, आपने तो वोट नहीं डालने थे ना कि आपको किसी बहाने से निकाल के लाए हैं और पीछे से वोट ज़्यादा हो गए, आपने तो वोट नहीं कास्ट करना था। लेकिन वो आए, वो उन्होंने आपसे गुफ्तगू की, उस वक्त जफ्फियाँ पप्पियाँ भी हुई और मुआनके भी हुए, आपकी लीडरशिप ही थी ना भाई।
تو لہٰذا یا تو اس وقت ہی آپ نہ واپسی کا اعلان کرتے تو پھر رک جاندے. میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں اپنے خیالات کا اظہار مجھے اللہ تعالیٰ نے, ہم جو بڑا کرتے ہیں نا قرآن پاک کے اندر, جہاں اللہ تعالیٰ بڑا اطراق ایک بتاتا ہے نا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان, وہ کہتا ہے علمہ البیان, میں نے تجھے بیان کی نعمت دی ہے, لہٰذا میرے بیان کی نعمت تو کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا جو اللہ نے مجھے دی ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں کیا بیان کر کے کسی کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دوں, بلو دی بیلٹ چلا جاؤں, میں اس طرف چلا جاؤں. آج آپ دیکھ لیجئے اسی سوشل میڈیم پہ, چوہے صاحب ہم بھی بچوں والے ہیں نا, آج دیکھ لیجئے واللہ فیس بک پہ چلے جائیے, وہاں پہ ایسی کہانیاں ہیں جنسی علاج کے نام پہ, معاملات کے نام پہ ایسی سٹوریز چل رہی ہیں. اور تہاڈی میری گل تک سونی کوئی نہیں رہا. لذت والی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح بگاڑ پیدا کر رہی ہیں معاشرے کے اندر, گھروں کے اندر, بچوں کے اندر, خواتین کے اندر, اور طلاق کی شرح کیا ہو گئی ہے, ریشو کتنی بڑھ چکی ہے. اس طرف بھی توجہ تو دینے پڑے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میری بات سنیں آپ, یہ فیصل حکیم صاحب میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم مرکزی میڈیا کے لوگ ہیں. آج ہمیں بھی مجبور کر دیا گیا نا کیمرے اٹھا کے یہ ٹیلی فون کے اور بولنے پہ کہ یار باقی کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے جو تجربہ کار ہیں. مگر ایشو یہ ہے کہ وہ بندہ آ کے وہ لاکھوں ڈالر کمانے لگ جاتا ہے اور جھوٹ بول کے, اور میں جو ہے وہ تنخواہ کے لیے بھی ایڑیاں رگڑتا رہوں. ایک ہی گال ہوئی میرا سچ جو ہے نا وہ بیچارہ اب مجھے بتایا نا, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, فیصل صاحب پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جڑا نا کہ ایک بندہ ٹریا ہے منڈی بہودین تو, اور وہ آ کے جیلم دے پل تے آ کے کھلو گیا ہے, اور انہیں آگے ماں بہنیں کر دی ہے, اور اس کے بعد وہ واپس چھپ گیا ہے. اور منڈی بہودین آپ کو پتا ہے شام کے بعد سفر کوئی نہیں کرتا, پولیس کتنے جائے گی. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور بیٹھ کے واقعتاً یہ نہیں ہے یار کہ مجھے بتائیں اب ایک بندے کا جرنلزم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ آ کے وہ اپنے آپ کو عظیم تجزیہ کار, عظیم صحافی اور فلانا, میں رانے عظیم کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یار کوئی کرائٹیریا بھی تو ہونا چاہیے نا. ہم اسی کرائٹیریا کی تو بات کر رہے ہیں. چلیں فیصل صاحب ذرا آپ یہ بتائیے گا, آپ پارلیمنٹ کور کر رہے ہیں, ایک عرصے سے کر رہے ہیں, آپ ینگ نوجوان تھے تو آپ پارلیمنٹ میں آئے تھے, آج آپ بوڑھے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. نہیں یہ ہوا بھی کسی دشمن نے اڑائی. اسپیکر صاحب ایک جملہ کاروائی سے حذف کرتے ہیں, آپ کا تو لائیو چلا گیا وہ, اور بعد میں پکڑ آپ کی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جو لائیو چلا گیا وہ تو اس وقت حذف نہیں تھا نا, اس وقت تو چلا گیا, لیکن جب حذف کر دیا گیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ اس کو بھی آپ بھی حذف کریں. آپ کا جو لائیو چلا گیا اس وقت, اس کے بعد ریکارڈنگ جو چلنی ہے اس میں تو حذف کیا جا سکتا ہے نا, اتنی ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے. اور جب یار حذف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, حذف کرنے کا مطلب یہ کارروائی کا حصہ نہیں ہے. جب وہ کارروائی کا حصہ نہیں ہے تو آپ کس طرح نشر کر سکتے ہیں اس کو؟ یہ نہیں جینون چیز میں ہے, جو حذف کر دیا وہ کارروائی کا حصہ نہیں ہے, آپ کس طرح لا سکتے ہیں اس کو؟ اور جب اسپیکر نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ حذف کر دیا گیا ہے تو آپ اس یوٹیوب سے تو نہیں چلا رہے نا اپنے نیشنل میڈیا پہ یا جو بھی ہے, آپ تو چلا رہے ہیں وہاں سے جہاں پہ آپ کے پاس ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے. اگر آپ ویلاگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تب بھی یہ سہولت موجود ہے کہ اس کو جو ہے وہ حوالہ نہ دیں. ٹرانسمیشن وہاں سے لائیو سٹریمنگ جا رہی ہے, اسی لائیو سٹریمنگ سے ہم آگے لائیو جا رہے ہیں. تو میرے بھائی اس میں چینجنگ نہیں کر, میرے بھائی اس میں اسپیکر نے ایک کسی رکن نے کوئی جملہ کہا تو ساتھ اسپیکر نے آگے یہ بھی کہہ دیا نا کہ یہ کاروائی سے حذف ہے. اسپیکر نے تو 10 منٹ بعد کہا نا سر, یار کاروائی سے حذف ہو گیا نا. جب ہو گیا تو اس کو یار یہ جو ہے نا یہ صرف لیم ایکسکیوز ہے, اس پہ ٹیکنیکلی اس میں آپ ٹیکنیکلی فیصل بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جو میڈیا پہ نشر ہو گیا وہ ہو گیا نا, اس کے بعد یوٹیوب پر تو اس کو لے کے نہیں نا پوسٹ مارٹم شروع کریں گے. حذف ہو گیا تو وہ تو بعد وہ تو ختم ہو گئی نا, بعد میں ویلاگ کر رہا ہے نا. آپ کا میڈیا ہاؤس یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ تو ہمارا رپورٹر رسپانسبل ہے جس نے کی ہے رپورٹ. میرے بھائی لائیو چل گیا, آپ کے چینل پر لائیو چل گیا, آپ کی بچت کہاں سے آئے گی؟ ہمارا پوائنٹ. اچھا آپ یوٹیوب سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ یوٹیوب سے نہیں چینل کی بات یار مجھے یہ بتائیں, آپ یوٹیوب سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ تو وہاں پہ بیٹھ کے رپورٹنگ کر رہے ہیں نا, آپ نے وہاں سے ٹکر بھیجے, آپ نے وہاں سے خبر بھیجی, آپ نے اس میں اسے مینشن کیا تو آپ جرم والے ہیں. اگر چینل نے وہاں سے کیا اور وہاں سے بار بار اس کو ڈائریکٹ چلایا تو پھر تو چینل انتظامیہ جو ہے, جو مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ہوئی نا, پھر آپ کا کیا قصور ہے؟ یار چودھری صاحب آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی, ایک کاروائی سے حذف ہو گئی چیز, آپ اس کو بار بار کیوں چلائیں؟
سر بار بار نہیں چلا رہے, جو لائیو چل گیا اس کا کیا ہوگا؟ اس وقت ساتھ اسپیکر نے کہہ دیا حذف ہو گیا, تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نیکسٹ ٹائم نہ چلائیں. نہیں, ایک دفعہ چل گیا ہاں. چل گیا جی. اب بار بار جو چلا رہا ہے نا, میں ایک فیصلہ بھائی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جو لائیو چیز چلی گی, دیکھیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں, وہ پارلیمنٹ ٹی وی سے لے رہے ہیں نا. پارلیمنٹ ٹی وی سے جب لے رہے ہیں, آپ نے لے لیا, اس کے بعد اسپیکر صاحب کا آ جاتا ہے, رولنگ آ جاتی ہے, یا آرڈر آ جاتا ہے, یا حکم آ جاتا ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے. اب اس کے بعد جو شام تک اور اگلے دن سویر تک جو رونا کہ یار ٹول وہ جانے رہو, وہ نہیں بنتا. اصل بات یہ وہ جو لائیو چلا گیا اس پہ تو آپ نہیں پکڑ کر. اچھا ہاں, جو ہی وہ چل گیا اور اس کے بعد اگر وہ لائیو نہیں چلا رہے چینل, باقی کی کاروائی, اور جس میں اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ حذف کیا جائے اور حذف کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد اگر وہ لائیو نہیں کوئی چینل چلا رہا, آپ کا یہ کام ہے فوری طور پہ اپنے ادارے کو رپورٹ دینا کہ یہ الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں, تاکہ وہ پھر جو وہاں بیٹھے ہیں زبان میں آپ کو ایک سمپل سی بات میں آپ کو بتاؤں. 2007 کی ایمرجنسی دیکھی نا, یہاں پہ ہم نے 72 دن سڑکوں پہ گزارے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں سے پی ایم سیکریٹریٹ تک مارچ بھی کیے ہیں, اسی اظہار رائے کی آزادی کے لیے کیے ہیں. لیکن اس اظہار رائے کی آزادی کے لیے نہیں کیے جو آج ہو رہا ہے. اظہار رائے کی آزادی کی بھی کچھ حدود ہوتی ہے, حد ہوتی ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ دیکھیں تھم نیل آپ کے کیا لگے ہوتے ہیں, ٹینک آگے, فلاں کو تھپڑ مار دیے, فلاں کی عزت تار تار ہو گئی, یہ جو ایسے لگتے ہیں یار انہی کے لیے نا, انہی کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ اتنا عرصہ ہو گیا صحافت کر رہے ہیں, آپ نے کیسے کیسے چیزیں نہیں کی ہوں گی کور, لیکن آپ کو آج تک کسی نے کچھ کہا نہیں کہا نا. آپ دیکھیں وہ سابق چیف جسٹس کے ساتھ یہاں پہ بیکری میں ایک چھوٹا سا, وہ جو بندہ تھا وہ وہاں پہ موبائل لے کے بیچ گیا جی, وہ یہ صحافت ہے, اس کو آپ صحافت کہتے ہیں؟ تو یہ تو چیزیں ان کے لیے ہے نا. یہ جینون صحافی آج تک کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ یہی سوال ہے کہ ادارے کہاں پر ہیں, ان لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں کیا, انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے, یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے, یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں گئی. لیکن یہ دیکھیں کہ جو جینون صحافی ہے وہ تنقید بھی کرتا ہے تو وہ حدود و قیود میں رہ کے کرتا ہے. آپ کے سامنے بڑے بڑے نام موجود ہیں, اور ایسے ایسے نام ہیں جو براہ راست نام لے کے تنقید کرتے ہیں دوسروں کی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ کل بھی ایک چینل پہ بیٹھ کے مظہر برلاس کے ساتھ میری جو تھوڑی بہت ہوئی, وہ بے شک ہم آپس میں بھائی ہیں, لیکن نقطہ کسی کا بھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا. اب اڈیالہ جیل ہم جاتے ہیں, واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مخبوط الحواس ہوا لڑکھڑا رہا تھا, اس کے ہاتھ جس طرح شیور کر رہے تھے, اور پھر جب سزائیں ہوئیں تو اس کی آنکھوں میں جو آنسو نہیں کہوں گا لیکن نمی ضرور کہوں گا, ٹھیک ہے. اب یہ ہوا ہے, ادھر سے یہاں باہر اگر وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ مسکرا رہا ہے, کہہ کے رات وہ مظہر برلاس نے کہا ایک پروگرام میں لائیو کہہ دیا, وہ تو کہہ کے لگا رہا ہے, وہ مسکرا رہا. میں کہا خدا دا خوف کرو یار, میں خود دیکھ کے آیا ہوں, وہ نہیں مسکرا رہا یار, اور وہ ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا. اب اس قسم کی چیزیں جو پھیلانے کا مقصد کیا ہے کہ جی اشتعال دلایا جائے اور جو ہے وہ آگ لگوائی جائے اور ان کو شہداء کی تصدیق کے لیے دوبارہ سے مائل کیا جائے, یہ کوئی صحافت ہے مجھے بتائیں. اور آپ کے مرکزی جو چینلز ہیں ان پہ یہ ہو رہا ہے, چلیں یوٹیوبر کو چھوڑ دیں, آپ کے چینلز پہ اگر رپورٹر آ گئے, یہ بانڈا بھی پھوٹ گیا کہ جب 4 رپورٹر 5 جاتے ہیں پول کر کے اور باہر نکل کے جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ کون سی صحافت ہے کہ 5 بندوں نے پول کر لیا ہے اور ایک ہی خبر دینی ہے؟ بھائی جان ہم گئے ہیں, میں نے ادھر دیکھا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے جج کو دیکھا ہے, میں نے بیٹھنے کے سیٹ اپ کو دیکھا ہے, میں نے ملزموں کو دیکھا ہے, ملزموں کے رشتہ داروں کو دیکھا ہے. میں تو وہ دیکھ رہا تھا, وہاں پنکی پیرنی کی بیٹی تھی, وہاں پہ علیمہ باجی مشینوں والی وہ تھی, یہ سارے وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے کیا کیا ان کے تاثرات تھے. باہر نکل کے آگے وہ کھڑا ہے, وہ مار دے گا اور ٹا دے گا یار, وہ خود ڈٹا ہوا ہے بھائی جان. اب لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے, جتنے جرنلسٹ جو پہلی دفعہ گئے ہیں, میں تو یہ دیکھنے گیا تھا کہ ان کا حال کی ہے, وہ حال کوئی نہیں ہے, وہ عمر کا بھی ایک تقاضا ہے, اور پھر وہ ٹٹھا ہوا ہے, وہ واقعی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. اور یہ اب اس طرح کی آ کے اشتعال انگیزیاں پیدا کرنا, لوگوں کو کہنا بس چپ کے رکھو کم, اداروں کے خلاف بھی چلتے جاؤ, اور کسی کی پگڑی نہ بچنے دو, اور کسی کی ناموس نہیں رہنی چاہیے. اب آپ نے دیکھ نہیں لیا, اختیار ولی والا کام تھا یار, ٹیرین کا فیصلہ آیا ہوا ہے کیلیفورنیا کی عدالت سے, پتہ نہیں ایسے لیے آگ لگی ہوتے, لاس اینجلس کی عدالت سے فیصلہ آیا ہے, اور وہ سیتا وائٹ روتے روتے مر گئی ہے. کیا وہ ٹیرین جو ہے وہ قاسم اور سلمان کے ساتھ درمیان میں لباس پہ نہیں جاتا کیسا ہے, لیکن وہ کھڑی نہیں ہوئی. کیا وہ جمائمہ اس کو پال نہیں رہی؟
اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یار یہ عدالت کا فیصلہ ہے تو آپ وہ مانتے نہیں ہیں اور آپ دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر چپیڑا ہی پہن گئی ہے نا. اس کو روکنا پڑے گا اور ہمیں واپس جانا پڑے گا اخلاقیات کی طرف. جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں نا بھائی جان، وہ تو اپنے بچوں کو یہ نہیں کرنے دے رہے. ہمارے ہاں ٹام اینڈ جیری سب سے مشہور کارٹون ہے، وہاں پابندیاں ہیں. ٹام اینڈ جیری میں ہے ہی تشدد، چوہا بلی آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ رہتے ہیں نا ہر ویلے، اسی ہنج کر کے کر رہے ہیں. اور ہم نے جو بگاڑ لے آئے ہیں نا زبان کا، انداز کا، طرز تخاطب کا، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا، آپ جناب ختم ہو گیا ہے. آخری جملہ میں کہتا ہوں، چائے پینے آئے تھے دھوپ میں، دھوپ بھی چلی گئی ہے، چائے بھی موگی تھے. ایک جملہ جس ملک کے اندر آپ کے یو کے لفظ کو صرف تم بنا دیا جائے گا، وہاں پہ یہ بگاڑ ہی رہیں گے. خدا دا اللہ دا خوف کرو. یو کا مطلب تم نہیں ہے فیصل حکیم صاحب، آپ بھی ہے. میں اگر آپ کو کہوں گا نا آئی لو یو چوہدری صاحب، تو میں چودھری میں تینوں پیار کرتا نہیں کہہ رہا، چوہدری صاحب میں آپ کو پیار کرتا ہوں، میری عقیدت ہے. یہ بگاڑ جو ہے نا اس کو ہمیں دوبارہ سے سنبھالنا ہوگا. آخری سوال بڑا ضروری ہے سر، میں پھر اسی جانب آؤں گا کہ ادارے کیا کر رہے ہیں. کل ایک ہمارے معزز مہمان ہمارے پاس آئے اور پھر جو واقعات ہم نے اس سو کالڈ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ان کے خلاف، اور جو ری ایکشن بھی آ گیا سمندروں پار، کیا ایسے لوگ کبھی پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ دیکھیں پہلے فیصل صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب قانون بنتا ہے تو پکڑ ضرور ہوتی ہے اس کی، اس میں دیر نہیں یار میری بات سنو نا. ابھی سوشل میڈیا کا قانون تھا آپ کے پاس، آپ تو یار آپ کو وزیر جو تھے اطلاعات و نشریات، انہوں نے کیا کہا کہ اصل چیز کیا ہے. اتنے عرصے سے جو ڈیجیٹل ایک دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے تحت؟ آپ نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، آپ نے معیشت کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، آپ نے پاکستان کے تشخص کو بگاڑنے کی کوشش کی، آپ نے ہر وہ کوشش کی جس سے اس ملک کو نقصان پہنچے. میں متاثر ہوں، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، آپ یہاں سے باہر نکلے سڑک پہ، آپ دیکھیں لوگ کیسے کیسے متاثر ہیں. آپ اپنے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو دیکھیں، ان کے گھروں میں کیا صورتحال بن گئی ان ویلاگز کی وجہ سے، یا اس طرح کی جو ساری جو ہے وہ اظہار رائے کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے. تو ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا. اس کے لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور یونینز کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ تنقید کریں گے، جو جینوئن صحافی ہے وہ تنقید کرے گا تو وہ کسی پیرائے میں رہ کے کرے گا، اس میں بڑی حدود و قیود کا خیال رکھے گا، کسی کی ذات کو براہ راست نشانہ اس طرح نہیں بنائے گا جب تک اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوں گے. یہ تھوڑا ہے کہ میں اصغر چودھری صاحب کے گھر کے باہر کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ یہ اصغر چودھری کا گھر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ تیسا ہے، اس کو آگ لگا دو، اس کو یہ کر دو. اصغر چودھری نے کیا ہوا تھا؟ بہت سارے صحافیوں کے گھروں میں کیا حملے نہیں ہوئے؟ یار میں بتاتا ہوں، ابھی میں پھر آخری بات ہے، ابھی جیل سے ہو گیا ہوں جو میں نے پہلے بیان کیا. یار میں نے واللہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں حرف حلفیہ بیان کر رہا ہوں، جو میں نے دیکھا میں قسمن حلفن کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے شیئر بھی کیا ہے. میں اگر حلفن ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر میں نے سوال پوچھ لیا ہے یار کہ آپ وہی طوطا کہانی سنائے جا رہے ہیں، مغرب میں یہ ہوتا ہے، مشرق میں یہ ہوتا ہے، اور قرآن کے بارے میں آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ 120 دفعہ اس کے اندر فلاں آیت آئی ہے. یار نہیں آئی ہے. اور اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ نہی عن المنکر بھی تو ہے نا امر بالمعروف کے ساتھ. اب میں نے ریسرچ کیا ہے، امر بالمعروف 12 دفعہ ایک حضرت نے فرمایا، ایک نے کہا 13 دفعہ، اور 18 دفعہ یعنی کہ 5-6 دفعہ اسی معنی میں الفاظ اور ہیں. ٹھیک ہے، کہیں تامرون بالمعروف ہے، کہیں یامرون بالمعروف ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ یار امر بالمعروف اس پہ بات چلی. میرا حق نہیں تھا کہ اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے، 48,000 بچے بچیاں چھوٹے بڑے شہید ہوئے ہیں اور مسمار کر کے رکھ دیا ہے. اس پہ ان کو ایک سوال اگر میں نے کر لیا ہے، اس پہ اگر میرے گھر سے فون آتے ہیں، یار تینوں بڑیاں گالاں پہ رہی ہیں، ماں بہن کی گالیاں، یار فلاں تیری یہ ہے، فلاں تیرا یہ ہے. میں متاثر نہیں ہوں، میں جنون رپورٹنگ کر رہا ہوں اور میں ان کا نشانہ بن رہا ہوں، ان کی بکواسیات کا اور غلاظتوں کا. کیا میرا وہ تو ہم سب بن رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بولے گا خلاف، یہ اس کی سلسلہ رکنا چاہیے. وہ آپ کا ایک جملہ تھا، جدو جائے گا، تھوڑی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے. بہت شکریہ دوستو. یہ کچھ چیزیں ہم نے ڈسکشن کی ہے. حکومتوں کا کام ہے بالکل، اور اسمبلی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے. صرف ہمارا اس میں نقطہ اتنا سا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک مشاورت ضرور کر لیں. اور ہر مائک اٹھانے والا، ہر موبائل اٹھانے والا صحافی نہیں ہے،
ادارے موجود ہیں جو ملک کی سلامتی کے خلاف کھیلے، جو شاعر اسلام کے خلاف جائے، جو معزز مہمان اس ملک میں آ رہے ہیں ان کے خلاف جائے. ادارے بالکل حرکت کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد صافی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.